अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। फिलआखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुबैना मफाहमत की हंडिया वो बीच चौराहे में फूट गई है, जिससे वो जो एक तासुर दिया जा रहा था ना कि पसे पर्दा कुछ मामलात चल रहे हैं, कुछ ज़मानतें ली गई हैं और ये कि बहुत जल्द कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके बाद फिर इमरान खान से मुलाकातों पर आयद जो पाबंदी है वो ख़त्म हो जाएगी और उन्हें बहुत जल्द हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो जनाब, अब ये सब बातें ये सारी गलत साबित हो गई हैं, चूँकि हुकूमत ने इमरान खान की मुलाकातें बहाल करने और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने से साफ मना कर दिया है। बल्कि हुकूमत ने तो इस मामले को सियासी मसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे कानूनी मसला करार देकर अदालत से रुजू करने का मशवरा दिया है। और इत्तफाक की बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब पार्लियामेंट में ये करतब जारी था ना, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर केस की 7 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसके ज़रिए इमरान खान पर एक और डेडलाइन लगा दी गई है। तो अब ये डेडलाइन क्या है, ये क्यों दी गई है और इसके असरात जो हैं वो क्या मुरतब हो सकते हैं, तो ये वो अहम तफसीलात हैं जिनसे फिर ये पता चलता है कि इमरान खान के लिए क्या ट्रैप बिछाया गया है। अच्छा, ये सब मैं अभी आपके सामने रखती हूँ आगे चल के, मगर इसका लुब्बे लुबाब वो ये बताया जाता है कि इमरान खान का फ़ैसला करना वो अदलिया के हाथ में नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला बहरहाल वो रजीम नहीं करना है। और रजीम इमरान खान के मामले पर क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, तो इसके हवाले से एक ही दिन में हुकूमत और अदालत के हाइब्रिड मैसेज की टाइमिंग और मकासद पर गौर करना ज़रूरी है। जनाब, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हुकूमती जमातें, इक़्तिदार और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपनी जान बचाने में मसरूफ़ हैं या कह लें कि लगी हुई हैं, और रजीम वो इस कश्मकश में अपने तसलसल के बंदोबस्त में लगी हुई है, जिसके लिए कुछ आईनी तरमीम को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। और इसका रास्ता हमवार करने के लिए एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव वो हमारे सामने आ चुका है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मफाहमत के इम्कानात हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिशें की गई हैं। अच्छा, अब वो रह गई नून लीग, तो उसकी सफ़ों में ये एहसास, ये सरायत कर गया है कि वो वक्त दूर नहीं जब ये 4 साला रजीम की जो मौशी नाकामी है ना, इसका सारा मलबा उनके ऊपर गिरेगा। जाहिर है ना कि आज नहीं तो कल होना तो यही है फिर, क्योंकि हकीकत को ज़्यादा देर तक तो चूना नहीं लगाया जा सकता ना। तो क्या ख्याल है कि फिर एक एक करके तीनों बड़ी सियासी जमातों की सियासी पोजीशन का जायज़ा लेते हैं। तो पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली जो गेम है ना, वहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात ने अलीमा खान को ये मोहतात ये उम्मीद दिलाई थी कि भाई बहुत जल्द इमरान खान से मुलाकातें वो ओपन हो जाएंगी और उनके इलाज का तसल्ली बख्श इंतज़ाम भी हो जाएगा, जिससे उनकी फैमिली मुतमईन हो जाए, जिसके लिए फिर कहा गया कि हिकमत अमली बना ली गई है। और उसी हिकमत अमली की रोशनी में फिर हमने ये देखा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी के ज़रिए वो आइंदा मंगल तक का एक अल्टीमेटम दिया गया और ये भी कहा गया कि अगर आइंदा मंगल तक ये दोनों मुतालबात ना माने गए तो रास्त कदम उठाएंगे। अच्छा, जिसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत से बराह रास्त उन्होंने 2 सवालात पूछे। एक ये कि इमरान खान से कब मुलाकात होगी और दूसरा ये कि उनको कब उनकी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सवालात पूछे गए ना, तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर वो इजलास की सदारत कर रहे थे, जिनका ताल्लुक आपके इल्म में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई ने ये सवाल पूछने के बाद फिर उनको मुखातिब करते हुए ये कहा कि हम सियासी कारकुन हैं और समझते हैं कि ये पिंकी वाला मामला भी आपकी जमात का बाजू मरोड़ने के लिए खड़ा किया गया है, लिहाजा हम 3 दिन देते हैं और इन 3 दिनों में हम अपोजिशन का इजलास बुलाएंगे और सोमवार से फिर हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि अपोजिशन किस हद तक पार्लियामेंट की जो वर्किंग है उसको मुतासर कर सकती है, क्योंकि कमेटियों से तो आपको पता है ना कि ये पहले ही बाहर आ चुके हैं, जबकि हंगामा आराई की सूरत में वो हवलदार स्पीकर की तारीख वो भी हमारे सामने है कि याद है ना कि कैसे वो पार्लियामेंट के अंदर से जो अरकान असेंबली थे उनको उठा लिया गया था। लेकिन देखें ना कि फिर भी ये सुनकर अगर कोई फंक्शनिंग पार्लियामेंट होती तो उसका कस्टोडियन स्पीकर वो हरकत में आता ना, लेकिन भाई यहाँ तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि मौजूदा रजीम में पार्लियामेंट का काम वो सिर्फ हाथ खड़ा करना और अंगूठा लगाना ही रह गया है, जो वैसे भी वो कर ही रही है। लिहाजा पार्लियामेंट चले या ना चले, रजीम तो बहरहाल चल ही रही है। अब यही वजह है कि फिर अपोजिशन लीडर के जवाब में वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब खड़े हुए और उन्होंने फ़ौरन ही इनकार कर दिया
کہ یہ ایسا سیاسی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کی پارلیمنٹ سے یقین دہانی کرائی جا سکے۔ اچھا پھر اسی طرح کی بات جو ہے وہ سینٹ میں رانا ثناءاللہ نے بھی کی، بلکہ بھائی رانا ثناءاللہ تو 2 ہاتھ آگے اور آ گئے، اور انہوں نے قانون کا فیصلہ بھی خود ہی سنا دیا کہ قانون میں ایسی ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ اور ان کے دیگر لوگ بھی جب میاں محمد نواز شریف سے یہ جیل میں ملنے جایا کرتے تھے تو ان ملاقاتوں کو وہ اگر سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے تو کیا منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے تھے؟ اچھا آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ سیاستدان سے ملاقات میں اگر سیاست کی بات نہیں ہوگی تو کیا پھر کاروبار کی بات ہوگی؟ لیکن رانا ثناءاللہ نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے تو وہ کل 9 مئی کا منترا پڑھنا شروع کر دیا کہ وہی باتیں کہ وہ وفاق پر چڑھائی کی گئی، اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنایا گیا اور اس کا میں ایک ثبوت دوں گا کہتے ہیں۔ اب عدالت میں تو آج تک ایسا کوئی ثبوت وہ آئے نہیں ہیں، اور آتے تو کہا جاتا نا کہ وہ پولیس اہلکار والی وہ جو کہانی تھی اس کا سہارا نہ لینا پڑتا، لیکن بہرحال اس سے حکومتی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے، جبکہ دوسری طرف پھر جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو تو اب بھی یہ امید ہے کہ منگل تک شاید کوئی نہ کوئی پیش رفت وہ ہو سکتی ہے۔ اب بھائی پتہ نہیں کہ بیرسٹر گوہر کو یہ خوش گمانی یہ کس وجہ سے ہے، حالانکہ خود بیرسٹر گوہر ہی میڈیا کو یہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان کی فیملی جیل انتظامیہ کو یقین دہانی کروا چکی ہے کہ جب بھی ملاقات ہوگی وہ باہر نکل کر میڈیا سے کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اجازت تو نہیں دی جاتی ہے۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صرف سیاسی گفتگو کا مسئلہ نہیں ہے، بات وہ اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ اب وہ کیا بات ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس ہائیبرڈ سگنل کے عدالتی پہلو پر آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہے نا انہی کے مطابق اب تک عمران خان کے اس قانونی اور صحت کے انسانی حق کے لیے 15 بار سپریم کورٹ اور 24 بار ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا چکا ہے، لیکن کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اچھا اب گزشتہ روز یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 مئی کی سماعت کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کیا، جس میں عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کو مرکزی اپیل پر دلائل دینے کے لیے 20 مئی کی حتمی تاریخ دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مزید التوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جناب بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی عدالت ہے جس نے مارچ 2005 سے اپریل 2026 تک نیب کو کئی التوا دیے ہیں۔ کبھی وہ نیب پروسیکیوٹر نہیں ہوتا اور کبھی جج صاحب کو کوئی ضروری کام پیش آ جاتا تھا، یاد ہے نا؟ پھر نیب نے جتنا بھی وقت مانگا وہ اسے دے دیا گیا، لیکن اب عدالت جلدی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس وقت تک اگلا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اچھا اس دوران پھر یہ 12 سماعتیں ہوئیں اور رپورٹ یہ ہوا کہ ہر سماعت پر عمران خان کا وکیل موجود ہوتا تھا، لیکن 13ویں پیشی پر وہ نہیں آیا تو فوراً حتمی تاریخ دے دی۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ سلمان صفدر کو عمران خان کی طرف سے یہ واضح ہدایات تھیں کہ پہلے سزا معطلی کیس کی پیروی کرنی ہے، لیکن ہائی کورٹ نے 1 سال تک کیس لٹکا کر سزا معطلی کی درخواست وہ مسترد کر دی اور مرکزی اپیل ٹیک اپ کر لی۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر مرکزی اپیل پر دلائل کی جو حتمی تاریخ ہے نا وہ بھی دے دی گئی ہے، جبکہ ابھی تک عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اچھا تو اس سے اب پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن یہ آخر کس کی جانب سے دی گئی ہے؟ عدالت کی جانب سے یا پھر سسٹم کی جانب سے؟ تو اس کا اندازہ پھر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے نا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنے کا جو آرڈر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے رکھا ہے، اس کے خلاف اب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے وکلاء کو عمران خان اور بشرا بی بی کا پاور آف اٹرنی چاہیے۔ تو اب پاور آف اٹرنی تو تب ملے گا نا جب عمران خان تک وکلاء کو رسائی دی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ رسائی تب دی جائے گی جب اڈیالہ کے جیلر چاہیں گے یا پھر جسٹس ڈوگر کوئی ایسا حکم پاس کریں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے تو یہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ الٹا جسٹس ڈوگر وہ سزا معطلی کی درخواستیں وہ مسترد کرنے کے اپنے فیصلے کو حتمی سمجھتے ہوئے مرکزی اپیلوں پر دلائل کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، جس سے پھر کہا جا رہا ہے کہ تاثر تو یہی ملتا ہے کہ پھر عمران خان کو سپریم کورٹ کے فورم سے جان بوجھ کر محروم رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ میاں محمد نواز شریف کے کیس میں نا مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے سزا معطلی کے کیس کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی سزائیں وہ معطل کر دی تھیں،
اور پھر مرکزی اپیلوں کو اس وقت تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا جب تک سپریم کورٹ میں اس وقت ثاقب نثار اور جسٹس ڈوگر موجود تھے، تاکہ جب یہ کیس اپیل میں سپریم کورٹ کے پاس جائے نا تو میاں محمد نواز شریف کی سزاؤں کا حتمی شکل اختیار کرنے کا جو خدشہ ہے وہ بالکل نہ رہے۔ لیکن اس کے برعکس عمران خان کے کیس میں آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے نا کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جس کا پھر یہی مطلب نکالا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لائن کی تلوار لٹکا کر اور جو عمران خان کو اب تک کے مقدمات میں سزائیں دی گئی ہیں ان کو حتمی شکل دینے کا دباؤ ڈال کر عمران خان سے کچھ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وہ اب تک تو مزاحمت ہی کرتے چلے آ رہے ہیں جو رپورٹ ہوا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں اس انکار کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ایک تو وہ قید تنہائی میں ہیں اور پھر صحت کے بنیادی حق سے بھی ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، حالانکہ ان سے ملاقات کرنے والے وکیل وہ تو تواتر کے ساتھ یہ باور کرا رہے ہیں نا کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کے متاثر ہونے کا بھی اس وقت شدید خطرہ ہے، لیکن حکومت مسلسل اس بات کی تردید کر رہی ہے۔ بلکہ جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے نا کہ عمران خان کی بینائی وہ 6/6 ہے۔ اب اگر واقعی ایسا ہے تو پھر جو ڈاکٹرز وہ عمران خان کا علاج کر رہے ہیں ان سے آپ کہہ دینا کہ وہ لکھ کر اس بات کی پھر تصدیق کر دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ ساری ہوائی فائرنگ ہے تو پھر یہ کرائم ہی ہے۔ لیکن یہاں کسی کو ظاہر ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے ایسی باتوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو تہذیب اور رول آف لاء سے کوسوں دور ہے، لہٰذا اب آ جاتے ہیں نون لیگ کی طرف جو کہ موجودہ حالات کی اس وقت سب سے بڑی بینیفیشری سیاسی جماعت ہے۔ لیکن جہاں پہ مسلم لیگ نون بینیفیشری ہے نا وہاں پہ اس ملک کے عام لوگ وہ واضح وکٹم کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے ماہر معیشت ہیں ثاقب شیرانی، انہوں نے ہوش ربا اعداد و شمار کا انکشاف کیا ہے جس سے موجودہ حکومت کی شفافیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ثاقب شیرانی کے مطابق موجودہ رجیم نے گزشتہ 4 سالوں میں عوام پر 50,000 ارب روپے کے ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہے، جو 2005 سے 2022 تک 17 سالوں میں وصول کیے گئے مجموعی ٹیکسز کے برابر ہے۔ یعنی گزشتہ 4 سالوں میں عوام کی جیب پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے نا وہ اس سے پہلے 17 سالوں کے مجموعی ٹیکس کے برابر تھا۔ اچھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ورلڈ بینک کے مطابق ہر دوسرا پاکستانی شہری وہ غریب ہو گیا ہے اور ہر تیسرا نوجوان وہ بے روزگار ہے، جبکہ معاشی ترقی کی شرح 1952 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جمعے کو IMF کی جانب سے سٹاف لیول رپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق آئندہ جولائی سے شروع ہونے والے نئے مالی سال میں حکومت نے صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,730 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے، جو کہ اس سال سے 259 ارب روپے زیادہ ہے۔ تو جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی نہ آئی تو پھر عوام کو اپنی کمر کس لینا چاہیے، چونکہ پیٹرول کی قیمت ظاہر ہے کہ وہ مزید اوپر جائے گی، کیونکہ اس حکومت نے اپنا بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے پیٹرول کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اچھا، IMF نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر حقیقی ٹیکس کی شرح 166% ہے، یعنی کہ اگر کسی پیٹرول پروڈکٹ کی اصل قیمت وہ 100 روپے ہے نا تو اس پر 166 روپے کا ٹیکس لگتا ہے، جس سے پھر ظاہر ہے کہ جو کل قیمت ہے وہ 266 روپے ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ تنقید یہ گورنمنٹ پہ بڑھنے لگی تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ جنگ کے بعد سے اگر آپ دیکھیں نا تو اب تک تقریباً کوئی 140 سے 150 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، جس میں جو تیل کی اصل قیمت کا فیکٹر ہے وہ کم ہے اور لیوی کا کمپوننٹ وہ زیادہ ہے۔ لیکن جناب اب کمی کرنی پڑی ہے تو وہ کتنی کی؟ صرف 5 روپے کمی کی گئی۔ لہٰذا اس صورتحال میں پھر نون لیگ کو یہی تو ڈر لگا ہوا ہے، یہی تو ان کا خوف ہے کہ معاشی ناکامی کا ملبہ ڈال کر کسی بھی وقت انہیں کک مار کر نکال باہر کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کئی سرکردہ رہنما وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کو اپنے اقتدار کی موت سمجھتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی جس دن پی ٹی آئی کے ساتھ یہ معاملات درست ہو گئے نا تو نون لیگ کی اہمیت وہ تو ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، جو اس وقت وہ ڈنڈا ڈولی کا سامنا کر رہی ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ جو میرا ولاگ تھا کل جو کیا گیا تھا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا، اور جس کے بعد بلاول بھٹو کوئٹہ کے دورے پر گئے اور ہائیبرڈ وزیر اعلیٰ کی اونرشپ لینے کی کوشش کی، لیکن
پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی جو حلقے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ رجیم کے لیگل وزرڈ اعظم نذیر تارڑ آئینی مسودے پر کام کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اعظم نذیر تارڑ کو ساتھ لے کر ایوان صدر گئے تھے، لیکن مسٹرسٹ وہ ختم نہیں ہوا۔ اب اس رسہ کشی میں ملک نہیں چل رہا، اور موجودہ رجیم کے والی وارث وہ آپ دیکھ لیں کہ دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں بظاہر ان کے سامنے کوئی بھی آئینی، قانونی یا پھر سیاسی تھریٹ تو باقی نہیں بچا۔ اگر لیجٹمیسی کا سوال اٹھتا ہے تو وہ پھر آئینی عدالت موجود ہے۔ اچھا، اگر اسی طرح کوئی قانونی چیلنج کھڑا ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سے قانون پاس کروانے میں دیر نہیں لگتی، اور ضرورت پڑنے پر صدارتی آرڈیننس کی سہولت بھی تو دستیاب ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ منٹوں میں کام آتی ہے۔ جیسے کہ یاد ہے آپ کو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس وہ راتوں رات جاری کیا گیا تھا، جس سے پھر سب نے دیکھا بھی اور رپورٹ بھی ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آمرانہ اختیارات دیے گئے، جن کو استعمال کرتے ہوئے پھر بڑی ہی باریکی سے انہوں نے جوڈیشل کیو مکمل کیا، جس کے نتیجے میں 2024 الیکشن میں عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے مارجنلائز کیا گیا۔ مگر یہ سب کہا جاتا ہے کہ کوئلے کی کان میں منہ دینے کے مترادف ہی ثابت ہوا، جس سے کالک تو لگ گئی مگر ہیرا پھر بھی نہیں ملا، اور جن کو تجربہ کار کے طور پہ ہیرا بنا کر پیش کیا گیا، سامنے لایا گیا، ان کے پاس بھی صرف لسٹر ہی نکلا، جس سے وہ صرف پالش کا کام ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ کس طرح پھر ان ہیرو نے عوام کے گلے پر الٹی چھری چلائی، اور اس تناظر میں کچھ حلقوں کی جانب سے اب ایک نیا آئیڈیا وہ فلوٹ کیا گیا ہے کہ اگر پیچھے بیٹھ کر سب کچھ کرنے کے باوجود نتائج حاصل نہیں ہو رہے تو پھر کیوں نہ نظریہ ضرورت کے تحت ریاست کے سربراہ کو وردی پہنا کر ٹرائی کیا جائے، تاکہ جنگی بنیادوں پر قومی اہداف کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو اب اس دلیل میں کتنا وزن ہے یہ آپ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تاریخ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب منشیات کے مبینہ کاروبار سے منسلک انمول پنکی کے حوالے سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ آج اسے عدالت میں پیش کیا گیا، تو وہاں پر اس نے کافی چیخ و پکار کی اور کہا کہ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے ایک شخص کا نام لو ورنہ تمہاری فیملی کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ اس نے کس حوالے سے کہا ہے تو یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس کیس کو کسی پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یا واقعی اس خاتون کو سزا دینا ہی مقصد ہے، کیونکہ پاکستان کا نظام وہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہے اچھی طرح، اگر تو اس کو سزا دینا مقصود ہے تو پھر اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ اب صرف عدالتی کارروائی وہ کافی نہیں ہوگی، جس حساب سے ظاہر ہے کہ اب انکشافات سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر تو کسی جے آئی ٹی یا پھر کسی کمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو انکشافات ہیں ان کو اب غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور ان سنگین الزامات پر جو بھی کارروائی ہے یا جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کی عدلیہ وہ یہ سب کر سکے گی؟ خیر، آگے بڑھتے ہیں، اور آخر میں ایک غیر معمولی واقعے کا ذکر جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے اختتام پر پیش آیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا سفارتی تنازع جنم لے چکا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وطن واپسی سے پہلے جب امریکی وفد کے اراکین ایئر فورس ون میں سوار ہونے لگے نا، تو وائٹ ہاؤس اور سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے ان سے تمام تحفے جو ان کو دیے گئے تھے وہ اپنی تحویل میں لے لیے، اور ان تحفوں کو پھر ڈسپوز آف کر دیا گیا، جس کی جو فوٹیجز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ ان اشیاء کے ذریعے چینی نگرانی یا پھر جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ تو جناب، یہ ڈرامائی کارروائی یہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے عدم استحکام کی ظاہر ہے کہ عکاسی کرتی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ امریکی انٹیلیجنس ادارے وہ یہ خبردار کر رہے تھے کہ عام استعمال کی اشیاء بھی حساس سفارتی ملاقاتوں کے دوران ٹریکنگ یا خفیہ جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے پر مزید وہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔